बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुबल्लिगु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह के अहकाम पहुँचाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना, खा उससे तुम्हारी जान पहचान है या नहीं, ये सबसे अफजल अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटा, जब तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो सलाम किया करो, बेशक तुम्हारा ये सलाम करना तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का बायस होगा। नाज़रीन किराम, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद शेर है वो इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे नूरी वजूद का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अहले बैत अतार जो हैं ये कश्ती नूह है, जो इनसे मुतल्लिक़ हो गया, जिसने इनसे ग़ुलामी का रिश्ता इख्तियार कर लिया, अपनी निस्बत ग़ुलामी इनसे पुख्ता कर ली, वो हिदायत के रास्ते पे है और वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो है वो सीधा जन्नत के रास्ते पे है। अहले बैत अतार में बदनसीबी होती है उन लोगों की जो उनमें कोई ख़ताएँ तलाश करें, कोई उनमें कमियां तलाश करें। जिन लोगों की तरबियत जो है वो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के उन असहाब ने की है, जो जिनको ततहीर का सर्टिफिकेट और डिग्री मिली हुई है, आए ततहीर जिनकी शानों में नाजिल हुई है, वहाँ एक ही हल है कि जब उनका ज़िक्र पाक आए तो अपनी गर्दनों को अदब और एहतराम से झुका दिया जाए। नाज़रीन किराम, आज जिस हस्ती पाक का ज़िक्र कर रहे हैं, इनकी अज़मत, इनके असातिज़ा में कौन शामिल हैं, इनकी तरबियत किन हस्तियों ने की है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला, उनसे इन्होंने उलूम जो थे वो हासिल किए और इनके शागिर्दों में एक एक शागिर्द इल्म का कोहे सफ़ा है। हम नाम लेते चले जाएं, आदमी हैरान हो जाता है कि इतने बड़े इनके शागिर्दों में कौन शामिल हैं। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमामों के इमाम इनके शागिर्दों में से हैं। इब्ने हिब्बान इनके शागिर्द में से हैं, इब्ने साद इनके शागिर्द हैं, इब्ने जुरैज इनके शागिर्द हैं, अबू आसिम सबई इनके शागिर्द हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ और सूफ़ियों के इमाम, औलिया के इमाम हज़रत सुफ़ियान सौरी जैसे लोग जो थे, उन्होंने इनसे इस्तिफ़ादा किया था। फिर इनको मजमाउल बहरैन इसलिए भी कहते हैं कि एक तरफ इनकी निस्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला इनके नाना और बाबुल इल्म, बाब मदीनतुल इल्म जो है सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा जो है वो इनके दादा। तो ये जो दो निस्बतें हैं, ये इनका फैज़ था कि इमाम आज़म हनीफ़ा जैसी अज़ीम इल्मी शख्सियत ये फ़रमाएँ, अगर 2 बरस जो मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ की खिदमत में बसर किए ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये इनका मकाम व मर्तबा है। इल्म लदुनी भी अल्लाह ने इनको बेपनाह अता किया हुआ था। नाज़रीन किराम, सबसे बड़ा हमारी तारीख़ इस्लाम का जो साइंसदान हुआ है, दौरे सहाबा को निकाल के उसके बाद मैं अर्ज़ करूँ, सबसे बड़ा जो साइंसदान है उसका नाम जाबिर बिन हयान है। 3,500 किताबों का मुसन्निफ़ है। जाबिर बिन हयान की आज भी किताबें वेस्ट में भी पढ़ाई जाती हैं। उनके भी उस्ताद जो हैं उनको इमाम जाफ़र सादिक़ कहते हैं। आपकी करामात, आपका ज़ुहद व तक़वा, आपका कमाल, इमाम मालिक आपके ज़ुहद व तक़वे की क्या तारीफ़ करते हैं। मैंने उनको या तिलावत करते देखा, या नवाफिल पढ़ देखा, या कुरान हकीम की तिलावत करते हुए देखा, या नमाज़ पढ़ते हुए सजदा रेज़ या दुआओं में देखा। तो जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा याद खुदा में बसर हुआ, और फिर उनके लिए क्यों ना आसमान से अंगूर भी उतरे, क्यों ना उनका लिबास भी आसमान से आए। नाज़रीन किराम, ये सारी बातें और आपकी इल्म व हिकमत से भरपूर जो बातें आपके अक़वाल हैं वो भी मैं आपको
وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر اعظم نوری صاحب سے. جی نوری صاحب. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر صاحب قبلہ، میں آغاز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ بار بار اہل بیت اطہار کا ذکر جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت بھی ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی عبادت و بندگی کی سب سے اعلیٰ صورت نماز میں درود ابراہیمی کی شکل میں جو ہمیں بار بار اہل بیت پہ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں اپنی عقیدتوں کا اظہار یوں کریں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ. سبحان اللہ. امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار، آپ کی عظمتیں اور رفعتیں ان پر کیا یہ دلیل چھوٹی ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ پر درود پڑھنا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی شکل میں فرض قرار دیا ہے، اور جو آپ پہ نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی. تو اہل بیت اطہار کا یہ ذکر جو ہے در حقیقت نماز کی اسی مشق کو ہم دہراتے رہتے ہیں. اور وہ جو حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے بے شک دو چیزیں ہیں جن کو تم نے پکڑ کے قرآن اور رکھنا اہل ہے. بیت. تو جب ہم نے پکڑا ہوا ہے تو پھر ہم ہر وقت ہم نے تو ان کا دامن الحمدللہ الحمدللہ ہم اس کو روز ریفریش کرتے ہیں کہ اس تعلق کے بغیر جو ہے وہ نہ دنیا میں نجات ہے. تجدید وفا و محبت. تجدید وفا و محبت، بے شک بلا شبہ آپ نے درست فرمایا. میں آغاز کرنا چاہوں گا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس کو، جو خراج عقیدت حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں پیش کیا. وہ آپ کو کہتے ہیں یوسف سنت. واہ بھائی واہ. یوسف سنت. جیسے انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا ایک اپنا ہی انداز ہے، ایسے ہی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پہ عمل کرنے والوں میں حضرت امام جعفر صادق کو حضور داتا گنج بخش نے قرار دیا. کیا خوبصورت ٹرم ہے. امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں انہوں نے کہا امام جعفر صادق کے لیے شیخ اہل البیت. انہوں نے کہا اہل بیت کے جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں ان میں شیخ جو ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک لقب بھی تھا کہ امت کے سارے علماء اور فقیہان کے بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. امام اعظم آپ نے ان کی بات کی، امام الائمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی خوبصورت بلکہ وہ عربی کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، لولا السنتان لہلک النعمان. شعر ہی لکھ دیا. اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. وہ امام الائمہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ ان کی اپنے شاگردوں میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد، کتنے بڑے بڑے نام ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ما رأیت افقہ رجل من جعفر ابن محمد. وہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں فقاہت کے اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا. اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب پہلی ملاقات ہوئی امام جعفر صادق کے ساتھ آپ کی، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ حل قسط رأسک. میں نے سنا ہے آپ بڑے لاجیکل آدمی ہیں، بڑی ریشنل باتیں کرتے ہیں، تو ذرا آپ یہ جو اللہ نے ہمیں سر عطا کیا ہے اس کی کوئی لاجک بیان کریں کہ یہ جو سر میں آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، اس کی لاجک بیان کریں. تو امام ابو نعیم اسے حلیۃ الاولیاء میں لائے. وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے، چونکہ بہت بڑا نام تھا امام جعفر صادق کا، تو وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ لا اقیس راسی، میرے ذہن میں سچ کوئی سر کے بارے میں کوئی اتنی لاجک نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو انسان کو 2 آنکھیں عطا کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے نمک کی خاصیت کیوں رکھی ہے کہ آنسو نمکین ہوتے ہیں اس میں؟ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو جو 2 کان عطا کیے ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے مرارت کیوں رکھی ہے، کھٹاس کیوں رکھی ہے، بیٹرنس؟
اللہ نے انسان کو جو دو نتنے عطا کیے ہیں ان میں حرارت کیوں رکھی ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو دو ہونٹ عطا کیے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے عذوبت مٹھاس کیوں رکھی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ ان سارے رازوں میں کیا ہے؟ تو امام جعفر میرا صادق ایمان کہتا ہے کہ امام صاحب کو بھی پتہ تھا ادب کی وجہ سے کہ یہاں نہیں لب ادبن میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ چونکہ جانتے تھے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو انہوں نے ادبن کہا کہ جو فیوز و برکات اور جو معارف و معانی ادھر سے ملنے ہیں وہ میں لے لوں، یہ وقت جو ہے میں اس کو غنیمت جانوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی آنکھوں میں نمک کی خاصیت اس لیے رکھی ہے کہ یہ چربی کی بنی ہوتی ہیں، اور اگر یہ نار نمک کی خاصیت ہوتی تو یہ میلٹ ہو جاتی، یہ پگھل جاتی۔ پھر اللہ یعنی دیکھیے وہ جو آپ نے جابر بن حیان کی بات کی ہے، غازی صاحب قبلہ، وہ ان کی ساری سائنس جو ہے وہ جن چیزوں پہ بیس کرتی ہے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صرف 500 خطوط ہیں، مخطوطات ہیں چھوٹے چھوٹے، جو انہوں نے اکٹھے کر کے پوری سائنس کی بنیاد رکھی ہے، جس پہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی سائنس آج تک انہی خطوط کے اوپر آگے بڑھ رہی ہے۔ بھائی جو کتاب ان پہ امریکہ لکھی گئی میرے پاس ہے، سپر مین ان اسلام، کیا بات ہے، 25 آدمیوں نے مل کے لکھی ہے کتاب، صرف 2 مسلمان ہیں، ڈاکٹر حسین نصر جن سے میری ملاقاتیں رہی ہیں اور موسیٰ صدر، باقی 23 غیر مسلم ہیں۔ کیا بات ہے، اور ہاتھ کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا اس دور میں ایٹم کی رفتار، آواز کی رفتار، سورج چاند کی جو ہے وہ ہم سے دوری، یہ سارے پیمانے آپ اندازہ لگائیں جس کا شاگرد سپر مین ہے اس استاذ کی عظمتوں اور رفتوں کے عالم کیا ہوں گے۔ میں یہاں پہ عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے انسان کے نتنوں میں یہ جو ناک کے 2 سوراخ ہیں منخرین، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حرارت رکھی ہے، ہیٹ رکھی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ آواز جو ہے ہوا جو ہے وہ جب اس میں سے گزرتی ہے تو وہ ہوا صاف ہو کے انسان کے دماغ کی طرف جائے، کہیں دماغ جو ہے وہ ہوا کے جراثیم سے متاثر نہ ہو جائے۔ کانوں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بٹرنس رکھی ہے، مرارت رکھی ہے، وہ اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں یہ کان میں نہ گھس جائے۔ مجھے امام مالک یاد آ رہے ہیں، آپ نے ان کی بات کی کہ انہوں نے کیا خراج عقیدت پیش کیا، انہوں نے کہا ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا حضر علی قلب بشر، انہوں نے کہا آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسا بندہ اس کا زمانے میں ملے جس کا رتبہ امام جعفر سے زیادہ ہو۔ فرمایا یہ اس زمانے کے سب سے افضل ترین آدمی ہیں۔ اچھا جی پیر صاحب دیکھیے کہ چاروں جو ہمارے فقہی اسکول آف تھاٹ ہیں انہوں نے براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ انہی سے فیض پایا ہے علم کا، یعنی فقہ کے علم جو ہے اس میں بھی یہ کوہ صفا بھی جب میں کہتا ہوں تو اور میرے پاس کوئی اچھا اس سے بڑا لفظ نہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 شعر آپ کی منقبت کے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ صادق بے ریا جعفر با وفا، حسن کی دنیا کا لاریب سلطان ہے، نور خیر النساء پرتو مصطفیٰ، علم حیدر کا پورا گلستان ہے، رازداں ہے حقیقت کی ہر بات کا، واقف علم باطن امام ہدا، بے شک ایسا عالم ہے باقر کا لخت جگر، جس کا شاگرد دنیا میں نعمان ہے۔ جی علم پہ خوبصورت بات ہو رہی ہے، آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا چاروں ائمہ فقہ کے حوالہ سے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پہلے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں حلقہ درس قائم کیا اور اس کا آغاز کیا، اور اسی کو آپ نے آگے بڑھایا۔ بیک وقت 4000 تعداد طلباء کی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے اکتساب فیض کرتی تھی، اور اس میں علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم میراث، جغرافیہ، اصول، تشریح الاجسام، یہ علم الابدان، طب، علم کیمیا، طبیعیات، فزکس، نباتات، فلکیات،
نجوم، علم الاجسام، علم الہیات، علم مابعد الطبیعات، طبیعات کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ ایسا ایک جملے میں اگر عرض کروں تو یوں ہوگا کہ ہر کلاس میں شاگرد بدلتے تھے، استاد وہی رہتا تھا جو سب کو، اور سبجیکٹ بدلتے تھے، سبجیکٹ بدلتے تھے، شاگرد بدلتے تھے، استاد وہی تھا جو سب کو اس کے علم سے فیضیاب، اپنے علم سے فیضیاب فرماتے تھے، اور جو ان کے سوالات ہوتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے ائمہ فقہ میں، اور ان کا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ساتھ اتنا گہرا عقیدت کا تعلق، اور یہ جو جملہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں نقل کیا آپ کا، جو آپ نے ارشاد فرمایا لولا السنتان والا، یہ جملہ ایک اتنا خاص خراج عقیدت ہے کہ جو ہستی خود فقہ میں اتنی بڑی بلند ہستی ہے، اتنا بڑا مقام ہے، وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے علم کو یوں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان کی صحبت میں، اس کی ایک وجہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس ارشاد گرامی سے حضور کی پوری امت کو جو ایک میسج کنوے کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھئی بے شک اللہ نے ہمیں بھی علم سے نوازا ہے، لیکن اصل وارث علوم نبوی و علوی کے خانوادہ نبوت ہے، جن کے بغیر اکتساب فیض اور کمال جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ علوم علوی جو ہیں وہ اصل میں علوم نبوی ہیں، اسی کی باب مدینۃ العلم جو ہوئے، تو مدینۃ العلم کے جو آگے وارث ہیں وہ اصل میں تو یہی خاندان ہے بلا شبہ۔ اور اس پہ ایک بڑی عام بات علامہ شبلی نعمانی نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، وہ سیرت النعمان میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت خود فقیہ تھے، انہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ اعتراض نقل کر کے علامہ شبلی نعمانی خود جواب دیتے ہیں کہ بے شک حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں بہت بلند شخصیت ہیں، لیکن یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ کائنات میں جتنے علوم پھیلے ہیں وہ سب اہل بیت نبوت کے ذریعہ سے پھیلے، اور سب کا سرچشمہ ان علوم کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص وقت عطا فرمایا تھا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ایمانی اور روحانی ہمارا جو اعتقاد ہے کہ یہ ہستیاں وقت کی محتاج نہیں ہوتیں، بلکہ وقت ان کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن عالم اسباب ہے، عالم اسباب میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو وہ وقت ملا جب بنو امیہ کا اقتدار زوال پذیر تھا اور بنو عباس اقتدار کی طرف بڑھ رہے تھے، چونکہ وہ ایک اقتدار کی کشمکش کا زمانہ تھا، دونوں آپس میں لگے ہوئے تھے، اور ادھر ابھی امام زید جو تھے ابھی ان کی شہادت تازہ ہوئی تھی۔ آپ کو یہ وقت مل گیا کہ آپ سے علم کی جو اشاعت ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوئی، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ سلسلہ اور ان کی شہرت جو پوری اس وقت کی اسلامی مملکت میں ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے طلباء علم جو تھے وہ رجوع کر رہے تھے، آتے تھے، اور اسلامی مملکت میں نہیں، اسلامی مملکت سے باہر بھی جی بلا وہ جو امام محمد باقر نے وہ کرنسی والا کام کیا تھا، سارا ویسٹ بھی جو تھا اس میں کو ہل کے رہ گیا تھا، کوئی شک نہیں۔ سلطنت روم میرا عرض کرنے کا مقصد تھا کہ حصول علم کے لیے اسلامی مملکت سے بات آپ کی بڑی ہے، میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں، اختلاف نہیں کر رہا اس سے۔ جی ڈاکٹر مجاہد، اچھا جی، صحابہ کرام سے ان کو عقیدت، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ان کے نانا تھے، اور وہ کیا کہا کہ مجھے 2 دفعہ جنم دیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو بڑی تعریف کی آپ نے۔ جی ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غائب صاحب، یہ تو جو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام ہیں، ان کا آپس میں تعلق تو بڑا مثالی تھا، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضرت رحماء بینہم، جی اس کی زندہ مثال تھے سیدنا ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اسماء بنت امیس، آپ کے وصال کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ نے ان سے نکاح فرمایا، اچھا، اور ان کا جو بیٹا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، جن کا نام تھا محمد، جو حضرت امام جعفر صادق کے آگے اجداد میں سے ہیں، ٹھیک، قاسم بن محمد بن ابو بکر، اور قاسم بن محمد بن ابو بکر کی جو بیٹی تھی ام فروا، وہ سیدنا امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ ہیں، ٹھیک۔ تو یہ نسبت جو ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے محمد بن ابی بکر کی تربیت فرمائی، صحیح، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کے صلب سے
محمد میرا بیٹا ہے، واہ یعنی واہ اتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے کہ جو ام فروہ ہیں ان کو حضرت سیدنا امام زین العابدین نے منتخب فرمایا ہے امام باقر کے لیے، ٹھیک، اور ان کی جو روایات ہیں وہ دیکھیے کہ ملتی ہیں امام زین العابدین سے بھی ام فروہ کی، امام باقر سے بھی روایت لیتی ہیں، صحیح۔ امام جعفر صادق سے بھی روایات لی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے فرمایا جس واقعہ کی جانب اشارہ کہ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے نازیبا کلمات کہتا ہے اور ان کی نسبت آپ کی طرف بھی کرتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس شخصیت کے بارے نازیبا الفاظ کہوں جو میرے اجداد میں سے ہے، اور فرمایا آیسب رجل جدہ، کیا کوئی شخص اپنے نانا کو گالی دے سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اپنے نانا کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جتنی امید شفاعت کی سیدنا علی المرتضیٰ سے ہے اتنی ہی شفاعت کی امید حضرت ابوبکر صدیق سے ہے، تو وہ بھی میری سفارش فرمائیں گے، وہ بھی سفارش کریں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ لستو بمنکری فضل عمر، میں حضرت عمر کی فضیلت کا منکر نہیں، ولیکن ابا بکر افضل من عمر، لیکن حضرت ابو بکر کو حضرت عمر سے افضل سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بہت اہم روایت ہے اور ساری امت ہی رسول جی اللہ ایسے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کا مقام ہے اس امت میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ پھر ہمارا جو ایمان ہے قبلہ ایک روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضری دیتے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا؟ کیا طریقہ ہوتا؟ وَكَانَ يَتَوَلَّاهُمَا، ان دونوں سے محبت بھی کرتے تھے، وَيَاتِ الْقَبْرِ، قبر پہ جاتے، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمَا مَعَ تَسْلِيمِهِ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہلے پیش کرتے اور پھر کہتے السلام علیکا یا ابا بکر، واہ، السلام علیکا یا عمر، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سلام پیش کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور یہ بہت سی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ آپ فخراً فرمایا کرتے تھے، ناز کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ پیدا کیا، جنم دیا ہے۔ اور آپ یہ اس کی نسبت کیا تھی؟ یعنی میری 2 نسبتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 2 نسبتیں حاصل ہیں کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر، ان کی بیٹی ام فروہ، اور اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی بیٹی جو ہے ام فروہ، یعنی یہ 2 نسبتیں جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہیں۔ جی سبحان اللہ، آپ کی طرف آتا ہوں۔ غیر صاحب قبلہ، میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو بنو عباس کے خلفاء کے ساتھ ڈیلنگز ہیں ان میں سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جعفر المنصور نے ایک بار بڑا عجیب سا خواب دیکھا، اور اس خواب کے بعد اس نے علماء کی میٹنگ کال کی، اور اس میٹنگ میں اس نے ایک بہت بڑے محدث حضرت عمر بن عبید کے سامنے ایک سوال رکھا۔ اس نے کہا ما عندک فی اتخاذ القلب عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو گھروں میں کتا پالتے ہیں، پالتو کتا، اس کے بارے میں آپ کے پاس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد پاک ہے؟ انہوں نے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتخذ قلبا لغیر حراست زرع او ماشیت نقص من اجرہ کل یوم قیراتان۔ انہوں نے کہا کہ 2 مقاصد کے لیے اجازت عطا فرمائی تھی آقا نے، ایک تو اپنی زراعت کی حفاظت کے لیے، دوسرا اپنے چوپاؤں کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شوقیہ گھر میں کتا رکھتے ہیں تو انسان کے اعمال جو ہیں اس کے اجر میں سے ڈیلی 2 قرات جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، 2 قرات احد پہاڑ کے برابر عمل جو ہے حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، آپ کی مراد یہ حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے، وہی شروع میں آ گیا نا کہ حراست زرع او ماشیت، تو وہ تو اجازت موجود ہے۔ اس نے کہا لما ذالکا، حدیث تو آپ نے بیان کر دی، لیکن یہ باقی شوق کے لیے رکھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں منع فرمایا؟ تو عمر بن عبید بہت بڑے محدث تھے، کہنے لگے لا ادری ہاکذا جال حدیث، اب کیوں کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ حدیث میں ہی آیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کیوں کا جواب کسی اور جگہ سے لیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت
امام جعفر صادق کی طرف رجوع کیا. انہوں نے کہا جی آپ فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوقیہ کتا پالنے سے کیوں منع کیا؟ تو آپ پہلے مسکرائے. آپ نے فرمایا خذ العلم بحقہ مما دینہ، علم کی حقیقت پانی ہو تو پھر علم کی کان میں جانا چاہیے. اب تم آئے ہو علم کی کان میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں. کہتے ہیں میرے نانا جد امجد علیہ السلام نے اس لیے منع فرمایا لِأَنَّهُ يَنْبَعُ عَلَى الضَّيْفِ وَيَرُدُّ السَّائِلَ. فرمایا ایک تو وہ ہر آنے والے مہمان پہ بھونکتا ہے میرے آقا نے اس لیے منع کیا کہ وہ جو اللہ کی رحمت آ رہی ہے اس کے اوپر یہ آگے سے بھونکے نہیں. اور دوسرا اس لیے منع فرمایا کہ آنے والے سائل کو یہ بھگا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں تمہارے در پہ کوئی سائل آئے تو تم اس کی مدد کر کے اپنی عاقبت اور آخرت کو بہتر کرو، اچھا کرو. جیسے ہی ابو جعفر المنصور نے یہ جواب سنا تو اس پر تو ایک رکت طاری ہو گئی اور وہ کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں کلمہ پڑھ کے حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ دخلت مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا. میں نے دیکھا رجل جالس فی ناحیۃ المسجد، کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے. یسألونہ ویجیبہم، لوگ اس سے سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. میں بھی پاس جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے عرض کی حضور میرا یہ سوال ہے کہ شوقیہ کتا پالنے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ کہتے ہیں میں حلفاً کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو جواب امام جعفر صادق نے عطا کیا ہے یہی جواب رات کو خواب میں مجھے اس شخصیت نے عطا کیا تھا. کہتے ہیں میں نے جب باہر نکلا تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ شخصیت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام جعفر صادق کے والد گرامی امام محمد الباقر ہے، امام محمد الباقر ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح یہ روحانیت کے سلسلے جو ہیں وہ جاری و ساری رہتے ہیں. پیر جی آپ تو جانتے ہیں ایک اپنے مشترکہ دوست کو کہ کتنے تھریٹ زندگی میں آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کس طرح جی بلا شبہ جی، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے فرعون. جی جب حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آدمی اور اس کی خدمات کی منظوری بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو تو پھر اس کی حفاظت تو ملائک بھی کرتے ہیں اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتی ہے. اسے کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا اس کا تھوڑا سا کچھ حصہ میں اس میں ڈال لوں. اس نے یہ جیسے قسم والی بات فرمائی نا تو پروفیسر صاحب نے اس نے یہ اشارہ دربان کو کہا کہ میں سر پر ہاتھ رکھوں گا، جلاد کو کہا یہ اس بات کا سگنل ہوگا کہ تو نے انہیں شہید کر دینا. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوئے تو وہ اپنے محل سے لرزتا کانپتا سر برہنہ اور ننگے پاؤں باہر نکلا منصور. لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، عزت سے بٹھایا کیا، پوچھا کیا وجہ ہے جب آپ کو رخصت کر دیا کیا وجہ؟ اس نے کہا میں نے ایک اژدہا دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پہ تھا اور دوسرا حصہ میرے محل کے اوپر تھا اور ٹاپ پہ. اس نے کہا مجدہ نے فصیح زبان میں مجھے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر تو نے انہیں کوئی تکلیف دی تو یہ سارا کچھ نکل جاؤں گا میں. تو یہ اس حیبت اس پہ اتنی طاری ہوئی امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی. یہ نظام قدرت ہے اور یہ فیض ان ہستیوں کا جو ہے ان کے غلاموں کو عطا ہوتا ہے جی، پہنچتا ہے ان کے غلاموں کو، قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا. منصور نے ایک دفعہ یعنی آپ سے پوچھا کہ لوگ مجھ سے خوف زدہ بہت ہوتے ہیں، آپ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں. فرمایا نہ تو میرے پاس دنیا ہے جس کا مجھے فکر ہو کہ تو غصب کر لے گا اور نہ ہی تیرے پاس کوئی آخرت کی بات ہے جس کی وجہ سے میں تجھے ڈروں، تجھ سے ڈروں کہ میری آخرت خراب ہو جائے گی. تیرے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو اس نے کہا پھر آپ ایسا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محمد سبحان اللہ. اب اس نے کہا کہ آپ پھر ایسا تو کریں کہ میرے پاس رہیں، مجھے نصیحت فرمائیں. فرمایا جسے اپنی آخرت عزیز ہوگی وہ تجھے نہ کوئی نصیحت کرے گا نہ تیرے پاس رہے گا. نصیحت کی جاتی ہے عمل کے لیے، چونکہ عمل تم اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ نہیں کرو گے جو نصیحت تمہیں کی جائے گی. میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان
پیش کروں گا، سناؤں گا کہ حضور کا یہ فرمان ہے، تم اپنے اقتدار کا لحاظ کرو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے نصیحت کا کیا فائدہ۔ جی ڈاکٹر مجاہد آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جی بات جو ہو رہی تھی تو آپ کے جو زندگی مبارک ہے اس میں ہم دیکھیں بنو امیہ کے 10 حکمران ہوئے، ہاں کل تعداد جو ہے تقریباً 14 ہے، 10 آپ کی زندگی میں ہوئے، 2 عباسی خاندان میں سے ہوئے حکمران، لیکن آپ نے کسی ایک کے در پہ جا کے بھی مراد کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ تمہیں خبر ایسا نہیں استغنا شاید تھا۔ تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے، وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ یہ 10 حکومتیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو جو آپ نے وہ قول پیش فرمایا کہ فقہاء اور علماء تب تک وارثان نبوت ہیں جب تک حکمرانوں کے در پہ نہیں جاتے، کاسل ایسی نہیں کرتے، تو اس کی زندہ مثال آپ تھے، اور یہاں تک کہ یہ جو چیز ہے آپ نے اپنے ماننے والوں میں، متعلقین میں اور شاگردوں میں بھی منتقل کر دی۔ کروں مدح اہل دور رضا پڑھو، جی کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اپنے کریم کا۔ تو منصور نے جب پوچھا تھا امام ابو حنیفہ سے، ان کو دیکھیں کیسی جرت ملی اس دربار سے، پوچھا اس نے کہ آپ کا علم کا مرکز کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا امام ابو حنیفہ نے؟ علی، اصحاب علی، ابن عباس، اصحاب ابن عباس، اور ابن عباس بھی اسی گھرانے کے شاگرد ہیں۔ تو ابھی آپ جو ذکر فرما رہے تھے سپرمین اسلام کا، آپ نے ایک دفعہ تذکرہ کیا، میں نے یہ کتاب پھر پڑھی، تو اس میں سے 1-2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ جابر بن حیان آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہر شے میں حرکت ہے، یہاں تک کہ جمادات میں بھی حرکت ہے۔ آج سائنس نے ثابت کر دیا، زمین جی چل رہی ایسے ہی ہے، آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہر چیز میں ایٹم موجود ہے، ایٹم میں حرکت ہے، مالیکیولز ہیں، ان میں ارتعاش اور وائبریشن پیدا ہوتی ہے، ان میں حرکت ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس میں وائبریشن بھی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنے باہر نکالتی ہے اس کو۔ جی بالکل ایسے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جابر بن حیان نے اگلا سوال کیا پوچھا، اس نے کہا کہ آواز میں بھی حرکت ہے، آپ نے فرمایا بالکل حرکت ہے۔ آپ سے کچھ دور فاصلے پر ایک لوہار ہے، وہ اپنے ہتھیار کو، ہتھوڑے کو مار رہا ہے اوزار پر، آواز پیدا ہو رہی ہے، 2 چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، آواز اور چمک، روشنی۔ آواز آپ تک پہنچتی ہے کچھ دیر بعد، اور روشنی پہنچتی ہے فوراً، آپ کی آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آواز کی رفتار روشنی سے بھی تیز ہے، ہاں اس کا ریڈیٹ مطلب ہے کرتی کہ ہے ہر ہر شے چیز۔ میں حرکت موجود ہے، آپ نے فرمایا ریڈیٹ، ہر چیز جو ہے وہ ریڈیٹ کرتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اگلا سوال پوچھ لیا، اس نے کہا جی کہ جب آواز فاصلہ طے کرتی ہے، کچھ دیر بعد پہنچتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی آواز جو ہے، جب اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے، وہ کیسے پہنچ جاتی ہے، حالانکہ اللہ تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات سمجھانے کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اس کی عظمت بتانے کے لیے ہے کہ آپ کو اس کی عظمت معلوم ہو، اور یہ اللہ اور رسول کی بات نہیں ہے، وہ ہم سے وراء الورا ہے، اس کا جلوہ تو ہر جگہ۔ جابر بن حیان نے اور سوال پوچھ لیا، اس نے کہا جی جلوہ جب ہر جگہ ہے، درخت میں بھی، مٹی میں بھی، پانی میں بھی، تو کیا ہر چیز خدا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اگر ہر چیز خدا ہوتی تو خدائی طاقت ان میں آ جاتی۔ چراغ کے اندر تیل ہے، چراغ نہ تیل بنتا ہے نہ تیل چراغ بنتا ہے، اسی طرح اللہ کا جلوہ ہر شے میں موجود ہے، ہر شے تیرے وجود کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے کہ تو پروردگار ہے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ یہ ہرنیوں کے کامیاب آپریشن کے لیے علاج ہے۔ درود شریف کے ساتھ یا سلاموں 134 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیں، اور آپریشن سے قبل یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپریشن کے دوران مریض کے گھر والے بھی یہی پڑھتے رہیں تو آپریشن کامیاب ہوگا۔ شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چغل خوری سے بچو کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں دشمنی اور عداوت کے بیج بوتی ہے۔ جی صغیر۔ اہل عرفان کی برہان امام جعفر، اہل عرفان کی برہان امام جعفر، سارے ولیوں کے ہیں سلطان امام جعفر،
سارے ولیوں کے ہیں سلطان امام جعفر، اور گلشن سید عالم کے گلے تازہ ہے، گلشن سید عالم کے گلے تازہ ہیں، ہر شرف میں ہوئے ذیشان امام جعفر، ہر شرف میں ہوئے ذیشان امام جعفر، چشمہ لطف و کرم اب بھی ہے جاری ان کا، چشمہ لطف و کرم اب بھی ہے جاری ان کا، حق نگر قاسم فیضان امام جعفر، اہل عرفان کی برہان امام جعفر، سارے ولیوں کے ہیں سلطان امام جعفر، ان کے دربار معلا کا گدا ہے ساجد، ان کے دربار معلا کا گدا ہے ساجد، اس کی بخشش کا ہے سامان امام جعفر، اس کی بخشش کا ہے سامان امام جعفر، اہل عرفان کی برہان امام جعفر، سارے ولیوں کے ہیں سلطان امام جعفر۔